बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तनवीर शश जिहात ज़ियाए सहर उमर, सरकार दो जहां की दुआ का समर उमर, सखी करीम दिलावर नडर उमर। अल्लाहु अकबर। उस उमर की बात हो रही है कि हो राह जिस कदर भी कोई पुरखतर उमर, तू दस्तगीर है तो नहीं कोई डर उमर। दीने खुदा का जहान में डंका बजा दिया, बातिल की तूने तोड़ के रख दी कमर उमर। बातिल की तूने तोड़ के रख दी कमर उमर। ओ उमर जिसके आदा पे शैदा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। खलीफा दोयम, मुराद रसूल, दुआए रसूल। रसूलुल्लाह ने दुआ में मांगा और अल्लाह ने मुंतखब फरमाया। जब रसूलुल्लाह ने दो मर्दों के लिए दुआ की तो एक मर्द का इंतखाब अल्लाह की तरफ, यानी इंतखाब खुदा और मुराद मुस्तफ़ा सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात है। ऐसा आदिल, ऐसा लीडर कि आलम इस्लाम ही नहीं बल्कि अगियार की धरती भी आज उनके करदा कवानीन के साथ जी रही है और उनकी दी हुई प्लानिंग्स, उनके दिए हुए रूल एंड रेगुलेशंस अगियार ने अपनाए और आज भी उमर्स लॉ पढ़ी भी जा रही है, पढ़ाई भी जा रही है। सैयदना उमर फारूक अल्लाहु अकबर, रसूल अनाम के बाद एक ऐसी क़यादत कि जिसमें मल्टी डायमेंशनल क्वालिटीज़ थी और कायदाना सलाहियतों का तो क्या कहना। इंशाअल्लाह मज़ीद बात करेंगे आज दूसरी नशिस्त में। कल हमने शजरा नसब जाना है, आज मिजाज समझते हैं उमर का, और मिजाज समझाने के लिए ऐसे कदावर उलमाए किराम हमारे साथ हैं। हज़रत अल्लामा मौलाना लियाक़त हुसैन नज़री साहब, हज़रत अल्लामा हाफिज़ ओवैस अहमद नक्शबंदी साहब और मुमताज़ खुशगुलू सनाखा हमारे आपके चहीते जनाब वसीम वसी साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हुए हैं। और हज़रत मैं मरहलावार ये कहूँगा बार बार ये बात कि जब भी हुजूर की बारगाह में आना है तो हुजूर को सलाम करने के बाद अतीक़ उमर की बारगाह में तो आना है ना सलाम। तो पहले हुजूर को सलाम पेश करें, यानी नाते रसूल मकबूल, और इख्तिताम पे सैयदना उमर फारूक की मनक़बत भी आपसे सुनेंगे। बिस्मिल्लाह। मंगते खाली हाथ न लौटे, मंगते खाली हाथ न लौटे, कितनी मिली खैरात न पूछो, उनका करम फिर उनका करम है, उनका करम फिर उनका करम है, उनके करम की बात न पूछो। मंगते खाली हाथ न लौटे, कितनी मिली खैरात न पूछो, उनका करम फिर उनका करम है, उनके करम की बात न पूछो। इश्क नबी कौनैन की दौलत, इश्क नबी बख्शिश की ज़मानत, इश्क नबी बख्शिश की ज़मानत, इससे बढ़कर दस्ते तलब में, इससे बढ़कर दस्ते तलब में है कोई सौगात न पूछो, उनका करम फिर ज़ाहिर में, ज़ाहिर में, ज़ाहिर में तस्कीन दिलो जान, बातिन में मेराजे दिलो जान, बातिन में मेराजे दिलो जान। नामे नबी फिर नामे नबी है, नामे नबी फिर नामे नबी है, नामे नबी की बात
نہ پوچھو ان کا کرم، پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی باتیں نہ پوچھو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مجھے ناظرین یہ بات ہے کہ کلام ان سے سننا بہت اچھا لگتا ہے، اور ایک وہ عام ہے ڈڈولا، اپنی اپنی پسند ہوتی ہے، سب اچھا پڑھتے ہیں، لیکن کچھ کلام میرے جو جب یہ آتے ہیں تو دل کرتا ہے کہ ان سے سنے جائیں، بہت پیارا پڑھتے ہیں آپ، اللہ خوش رکھے۔ علامہ لیاقت حسین نظری صاحب، عمر کا روب اور جلال ہم نے ظاہر ہے سن رکھا ہے آپ علماء کرام سے، اچھا پھر اسی میں یہ جمالیاتی پہلو ہی ہے نا کہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہی ہے زارا، کیسا مزاج تھا جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ بہت شکریہ سید سلمان گل صاحب۔ الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت خوبصورت جملہ آپ نے فرمایا کہ آپ دعائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ خصوصیات اللہ نے آپ کو عطا فرمائی کہ حضور نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، میرے بعد اگر نبوت ہوتی مجھ پر نبوت اور رسالت کا دروازہ بند ہو گیا، لا نبی بعدی، کوئی نبی نہیں، لیکن میرے عمر کو اللہ نے وہ صلاحیتیں، وہ خصوصیات عطا فرمائیں۔ الموافق رأیہ بالوحی والکتاب، آپ کی زبان پر حق بولتا، آپ کے سینے پر اطمینان و خلوص، عمر جن راہوں سے گزر جائیں شیطان ان راہوں سے بھی بھاگتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ عبقری شخصیت اسلام کو عطا فرمائی، آقا دو جہاں، بڑا خوبصورت لفظ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اور فرمایا کہ وہ خصوصیات عطا فرمائی کہ امت کے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بالکل طبیعت کے اندر ایک روب، ایک جلال، اور آپ کے روب اور جلال کی وجہ سے جو نظام قائم ہوا اور جو قانون کی بالادستی ہوئی، اور خاص طور پر آپ نے جو آپ کے گورنر تھے، آپ کے حکام تھے، ان پر بھی اس نظام کو نافذ، اپنے اوپر نافذ کیا، ان پر نافذ فرمایا۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے سلمان بھائی، کسی شخص کی طبیعت کے اندر اگر جلال ہو، سختی ہو، اچھا اس کی سختی ہر ایک کے اوپر چلتی ہے، لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا عجیب و غریب قسم کا مزاج تھا، طبیعت کے اندر جلال ہے، سختی ہے، لیکن جتنا زیادہ کمزور بندہ آ جاتا اتنا زیادہ عمر نرم ہونا شروع ہو جاتا۔ اب یہ نہیں، اللہ کے رسول والی بات، اللہ اکبر، وہی دیکھیں بہت خوبصورت آپ نے یہ نکتہ فرمایا۔ دیکھیں یہ صحابہ کرام آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، اور حضور بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، حضور اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے آئے۔ حضور نے وہ اخلاق کس کو سکھائے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، ان کے معلم کون ہیں؟ ان کے مزکی کون ہیں؟ بالکل ان کو پاک کرنے والے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کے جلوے ان کی ذات کے اندر نظر آتے ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل آپ نے صحیح نشاندہی فرمائی، بہت خوبصورت لقبہ دیا آپ نے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق وہی تربیت، وہی نظام آگے چل رہا ہے۔ اچھا دنیا کے اندر ہمارا اور آپ کا کیا ہوتا ہے کہ ہمیں غصہ بھی آتا ہے طبیعت کے اندر لیکن کوئی طاقتور سامنے آ جائے تو ہمارا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، سارا غصہ دب جائے، سیاںا سمجھدار ہے غصہ ہمارا، اور کوئی کمزور آ جائے تو غصہ ہمارا چھلانگے لگا لگا کیا نہ پڑتا۔ میرے عمر کا یہ مزاج نہیں تھا، آپ امیر المومنین خطبہ دے رہے، عمر تو نہیں ہو سکتا، سبحان اللہ، خطبہ دے رہے آپ امیر المومنین، اتنے 22 لاکھ مربع میل کا امیر المومنین کھڑے ہو کر خطبہ، اور سیدنا عمر فاروق جب خطبہ دیتے اور آپ کو اللہ نے جو قوت تقریر اور قوت بیان عطا فرمایا ہوا تھا وہ الگ ہی چیز تھی۔ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی آپ خطیب تھے، فصاحت و بلاغت، شاعری آپ کی موجود تھی، لیکن جب آپ خطبہ دے رہے ایک نائب سا بابا کھڑا ہو گیا۔ عمر خطبہ بعد میں سنیں گے، پہلے بتائیں یہ جو کپڑا تقسیم ہوا اس سے تو آپ کا کپڑا نہیں بن سکتا، اتنا دراز قد آپ کا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بالکل فرمایا میں جواب نہیں دوں گا، اس میں میرا بیٹا عبداللہ بن عمر جواب۔ آپ اخلاق کا حسن دیکھیں آپ کہ بابا کمزور نعیف یہ امیر المومنین 22 لاکھ مربع میل، لیکن بالکل آپ کے اندر نرمی آ گئی۔ یہ ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اس کا مصداق دیکھیں تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ پھر یہ ہے کہ گھر والوں کے ساتھ آپ کے روب ہونے کے باوجود اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ جو آپ کی محبت تھی، اور یہاں تک کہ رعایا کے ساتھ جو آپ کا پیار تھا،
مخلوق خدا کے ساتھ آپ کی جو محبت ہے، ان کو جو منفعت پہنچا رہے. دیکھیں ایک مرتبہ سیدنا عثمان غنی کے غلام فرماتے ہیں ہم دیکھ رہے گرمی کے اندر 2 اونٹوں کو کیا کیا لے جا رہے ہیں. کہا حضور یہ کہاں لے جا رہے ہیں؟ فرمایا کہ بیت المال کے اونٹ بھاگ گئے تھے تو میں نے کہا کہ یہ مجھ سے مواخذہ ہوگا، اکیلے ان کو پکڑ کے لے جا رہے ہیں. کئی مرتبہ سفر کرتے مکہ سے مدینہ، بیت المقدس کا سفر کیا ایک غلام کے ساتھ. طبیعت کے اندر اتنی سادگی، جلال، روب کے باوجود جو ہے نا، عمومی طور پر یہ جو نواب مزاج لوگ ہوتے ہیں یہ پھر ہر چیز کے اندر نوابی دکھاتے ہیں، لیکن آپ کا وہ جلال صرف اللہ کے دین کے لیے ہوتا تھا. اگر کوئی رب تبارک و تعالیٰ کی شریعت کی خلاف ورزی کرے تو عمر کا جلال عروج پر ہوتا تھا، لیکن کبھی ذات کے لیے ہو تو عمر سے نرم مزاج آپ کو کوئی نظر نہیں آئے گا. آپ دیکھیں گے بچوں کے ساتھ بیٹھ جاتے، خواتین اور بیوہ خواتین، یتیموں کا گھر گھر جو ہے آپ رکھوالی کرتے اور پوچھتے کہ کہیں کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی. نرمی قلب کا یہ بالکل. آپ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقوں کا جلوہ دیکھنا ہے تو میرے عمر کے اندر مراد رسول کے اندر دیکھنا ہے. سبحان اللہ، کیا بات ہے اللہ صاحب، کیا خوبصورت کلام فرمایا. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورا عالم اسلام سلام پیش کرتا ہے. ان کی وہ خدمات کہ صرف مسلمان نہیں بلکہ اغیار اور دیگر مذاہب کے ماننے والے بھی سیدنا عمر فاروق کے مقروض ہیں، آپ سمجھ لیں. کیونکہ آپ نے یہ تو ابھی ہم انشاءاللہ آنے والی نشستوں میں اس پر بات کریں گے، جو پلاننگز، یہ وہ ڈائمنشنز ہیں جن پر بات نہیں ہوتی ہے، چونکہ تقاضا ہے اس دوسری نشست کا، ہم ان کا مزاج سمجھیں، اخلاق سمجھیں، ان کا رویہ اور اس طرح دیگر معاملات، ذوق عبادت وغیرہ پہ بات کریں. آنے والے مرحلوں میں انشاءاللہ میں بات کروں گا اس پر کہ جس طرح آپ نے پلاننگز دیں. یہ جو 9 آبادیات ہوئیں جب اسلام کی، تو ڈیوائیڈنس آف پروونس اینڈ اسٹیٹ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متعارف کروایا. گلیاں کیسی ہونی چاہیے، سڑکیں کیسی، تعمیرات کیسی، شہروں کو اور شہریوں کو آباد کرنا. اللہ اکبر. بہت سنہری الفاظ میں حضرت عمر کا نام لکھا جاتا ہے جب شہروں کی آبادکاری کی بات آتی ہے. دنیا میں کئی بہت سارے کارنامے ہیں، یہ ان 7 دنوں میں بیان بھی نہیں کیے جا سکتے. لیکن چلیں ایک سوال اس طرف، جس طرح آپ نے فرمایا نا اللہ کے نبی کا پرتو دیکھنا ہے، تو یہ آپ اللہ کے نبی کے صحابہ کو، اور اس میں کہہ لینا کہ آپ اول درجے کے صحابہ اکرام جو یہ 4 ہیں جن میں حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عمر فاروق ہیں، تو آج الفاروق ہمارے پروگرام کا ٹائٹل ہے. تو الفاروق لفظ سے بھی ہم ذوق عبادت کی طرف سفر کرتے ہیں کہ یہ عظیم ہستی، اس کا ذوق عبادت کیا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑے پیارے مرحلے پر آپ نے یہ سوال کیا ہے، کیونکہ جب کسی انسان کے اخلاقی رویے کے بارے میں بات ہو اور وہ اپنے اخلاق میں، حقوق العباد میں کامل ہو، اب مزہ آتا ہے پھر اس کی عبادت کا سننے کے بارے میں. صحیح بات، ظاہر ہے کیونکہ کامل بندہ تبھی ہوگا جب وہ حقوق العباد میں بھی پورا ہو اور حقوق اللہ میں بھی پورا ہو. واہ، حقوق العباد کی بات ہوئی نا، لوگوں سے رویے کی بات ہوئی، یہ بڑا سبق ہے. اب شخصیات میں یہ ہوتا ہے کہ جی میں نماز بڑی پڑھتا ہوں مگر باہر نکل کے سارے کام کرتا ہوں. نہ، بارگاہ عمر میں آؤ، اخلاقی رویوں میں بھی کامل تھے اور عبادت میں بھی کامل تھے. اور ان کے ذوق عبادت کی جہاں تک بات کریں تو ایسا لگتا ہے ان کی شخصیت کو دیکھ کے کہ ان کی ساری زندگی عبادت ہی کی تیاری، عبادت ہی کے ذوق، عبادت ہی کے شغف میں گزری ہے. اللہ حضرت 10 سال کے عرصے میں 22 لاکھ مربع میل، آج جہازوں کے ہوتے ہوئے بھی آپ سفر کریں. آپ یہ جملہ کہہ سکتے ہیں، اس کے بعد عبادت کا عالم. ہاں، آپ یہ جملہ کہہ سکتے ہیں، جلوتیں مخلوق کے لیے وقف تھی، تنہائیاں خدا کے لیے. کیا بات ہے، تنہائیاں خدا کے لیے. حقوق اللہ اور حقوق العباد کا پورے زندگی کا منظرنامہ. حضور علیہ السلام نے پوچھا نا، عمر وطر کب پڑھتے ہو؟ کہا رات کے آخری وقت میں پڑھتا ہوں. کہا یہ تو تم نے بڑی طاقت کی بات کی ہے، بڑی ہمت کی بات کی ہے کہ رات کے آخری وقت میں تم وطر پڑھتے ہو. اہلیہ سے کہتے تھے کہ برتن میرے سرہانے تیار رکھنا پانی کا، میں رات کو اٹھوں گا، وضو کروں گا اور اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچ جاؤں گا. پھر جب نماز کے لیے رات میں کھڑے ہوتے تو نماز سے پہلے دعا مانگتے، یا اللہ عمر تیری بارگاہ میں آ گیا ہے، تو اس کی حاجت بھی جانتا ہے، اس کی کیفیت بھی جانتا ہے، میں نماز پڑھوں تو اس کو بھی قبول کرنا، جو دعا مانگوں اس کو بھی قبول کرنا. کیا بات ہے. پھر رات کے آخری پہر میں گھر والوں کو اٹھاتے اور یہ آیت پڑھ رہے ہوتے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، جو اللہ نے اپنے حبیب سے کہا کہ اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دو، تو کہا میں تمہیں نماز کا حکم دے رہا ہوں، نماز پڑھو.
اور مسجد میں جو آپ کی نماز کی کیفیت ہے، آپ کے صاحبزادے کہتے ہیں اگر میں چوتھی پانچویں صف میں بھی ہوتا نا تو حضرت میرے والد کے رونے کی آواز وہاں تک بھی آیا کرتی تھی. چن کے ایسی آیتیں پڑھتے تھے جس میں قیامت کا ذکر ہو، خوف خدا کا ذکر ہو، عذاب الہی ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع. کہتے ہیں کہ جب اس کی تلاوت پر اتنے روئے کہ ایسا لگتا تھا کہ روح نکل جائے گی. سورہ یوسف بڑی پسند تھی تلاوت کرتے ہوئے، اور جب اس کی اس آیت پہ آتے تھے انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ، تو اتنا روتے تھے کہ پھر تلاوت جاری رکھنا ممکن نہ ہوتا تھا اور رکوع میں چلے جایا کرتے. ایک وقفہ میں علامہ صاحب، پھر انشاءاللہ اس کے بعد مزید اس پر کلام کرتے ہیں. عمر وہ جس کی آمد پر کھلے کعبے کا دروازہ، عمر ہے انتخاب رب کرو عظمت کا اندازہ. عمر تو بن کے آقا کی دعاؤں کا ثمر آئے، عمر آئے رسول پاک کے ارمان بھر آئے. وقفے کے بعد ہوتی ہے آپ سے ملاقات. خوش آمدید ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. سیدنا عمر فاروق کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں، اور علامہ حافظ ویس احمد نقشبندی صاحب کلام کر رہے تھے ان کے ذوق عبادت پر. تو عبادت کے حوالے سے بڑے سنجیدہ نظر آتے ہیں. یعنی جلوتیں بھی اتنی مصروف اور خلوتیں بھی اللہ کی بارگاہ میں. ایک صحابی کو دیکھا فجر میں نہیں ہے، ان کے گھر پہنچ گئے. اچھا. والدہ سے کہا بھئی کدھر ہیں سلیمان، کدھر ہیں؟ اللہ اکبر. کہا وہ رات بھر تو نماز پڑھتے رہے، فجر کی جماعت رہ گئی، آنکھ لگ گئی. کہا ساری رات سوتے رہتے اور فجر جماعت سے پڑھتے نا، یہ زیادہ بہتر. اللہ، فجر کی جماعت پر زیادہ زور. ویسے تو ہر جماعت جی اپنی نماز کی فکر، اپنے مقتدیوں کی نماز کی فکر ہر گورنر کو لکھ کے بھیجتے تھے، جس نے نماز پڑھی دین بچا لیا، جس نے نماز چھوڑی دین ضائع کر دیا. اللہ اکبر. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ہم نماز تراویح پڑھتے ہیں یہ بھی ذوق عمر ہے. اللہ وہ ہے نہیں اب، لیکن قیامت تک ان کی یاد باقی رہے گی، تراویح کا ثواب ان کو پہنچتا رہے گا. صحیح ہے. اور خود جو ان کو شہادت نصیب ہوئی نماز کی حالت میں، ان کا آپ مرتبہ دیکھیں عبادت کی مقبولیت کا، کہ فجر کی نماز ہے، بدھ کا دن ہے، 26 ذوالحجہ ہے، 23 ہجری ہے، آپ کو زخمی کیا گیا، غشی طاری ہو گئی. اب نماز تو نکل گئی، جماعت ہو گئی. جب آپ اٹھے ہیں نا تو کہا میری نماز، مجھے پہلے وضو کراؤ. اس وقت بھی غشی میں کہا کہ جس کی نماز رہ گئی اس کا سب رہ گیا. اللہ، نماز کی ایسی فکر ہوتی ہے. وضو کیا، پھر نماز پڑھی، پھر آپ بستر کی طرف گئے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے، لیکن وہ نماز بھی آپ نے ترک نہیں کی. تو یہ آپ کی نماز کے حوالے سے جو اہتمام ہے، نماز کی جو محبت ہے، نماز کا جو نظام نافذ کیا ہے آپ نے پوری دنیا میں، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عبادت کے حوالے سے سنجیدگی، عبادت کے حوالے سے محبت اور عبادت کے حوالے سے جو فروغ ہے وہ ہمیں ظاہر نظر آتا ہے. کیا بات ہے حضرت. یہ بھی سنتے ہیں نا کہ دور سے حضرت سیدنا عمر فاروق کا چہرہ دیکھیں تو یہ جو آنکھوں کے نیچے کے سیاہ حلقے ہیں یہ دکھائی دیتے. پوچھا جاتا مطلب چلا خوف خدا میں رونے والی آنکھیں ہیں، ایسا روتے تھے. حاکم وقت خوف خدا میں روتا ہے. آج تو حاکم وقت کی ایگزامپل یہ دی جاتی ہے نا کہ وہ رعایا کو رلاتا ہے. عمر وہ تھے جو رعایا کے لیے، اس امت کے لیے روتے تھے، خوف خدا میں خود روتے تھے. اللہ اکبر. ایسا حاکم وقت، اتنی بڑی حکمرانی اور اتنی بڑی سلطنتوں کا حاکم ہو، اور تواضع اور انکساری کا عالم اس کا یہ ہو کہ اس سے اس کے لباس سے متعلق بھی سوال ہو جائے جو علامہ لیاقت صاحب نے آغاز کیا، تو اس پر بھی وہ نرم مزاجی سے جواب دے، جو جس کا غلام سواری پر ہو. اللہ اکبر. حضرت جوانی کے مشاغل سیدنا عمر فاروق کے کیا تھے جو ان کی ظاہر ینگ ایکٹیویٹیز ہیں، وہ کچھ ارشاد فرمائیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جوانی بہت ہی ایکٹیو گزاری، بہت متحرک گزاری، اور عرب کے اندر جتنے مشاغل ہوتے تھے، مثال کے طور پہ گھڑ سواری کرنا، سیر و سیاحت کرنا، اور آپ نے تجارت کے لیے جوانی کے اندر بہت اسفار فرمائے. اچھا ماشاءاللہ. سفر جو ہوتا ہے وہ انسان کو بہت کچھ سکھاتا ہے. ظاہر تسخیر کائنات کے لیے سفر ضروری ہے. سفر و ظفر، اسے کامیابی کامرانی. آپ نے اسفار فرمائے، آپ نے گھڑ سواری فرمائی، اور آپ جو ہے پہلوانی کیا کرتے تھے. اور سب سے بڑھ کر جیسے ہم نے ذکر کیا کہ فصاحت و بلاغت اور جو شاعری ہے، جو سوق اوقاس کے اندر میلہ لگتا تھا، اس کے اندر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان اور آپ کی شاعری اور آپ کا کلام جو ہے وہ چھایا ہوتا تھا. صحیح.
اور بڑے بڑے جو شاعر ہیں وہ شاعر بھی سارے کے سارے عرب کے مغلوب نظر آتے تھے، اور عمر اس زمانے کے اندر بھی غالب نظر آتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ان تمام خصوصیتیں، یہ اللہ کا انتخاب ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی سے کام لینا ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ کمزور، اسلام عرب کے ان مضبوط لوگوں سے اٹھا، تجارت کے اندر، قوت بیان کے اندر، فصاحت و بلاغت کے اندر۔ آپ یہ دیکھیے نا کہ سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عثمان غنی، عبد الرحمن بن عوف، یہ بڑے بڑے تاجر، مکہ کے بڑے بڑے تاجر، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو منتخب، یہ اللہ کے چنیدہ بندے تھے۔ بالکل، بے شک۔ آگے چل کے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے اللہ نے اتنا بڑا کام لینا تھا، اتنی بڑی سلطنت کا اتنا بڑا نظام قائم کرنا تھا کہ وہ تمام چیزوں کے پروسیجر سے بچپن کے اندر، جوانی کے اندر آپ گزر کے آئے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ عرب کے اندر جو آپ کی مشہوری دلیری اور آپ کی شجاعت اور آپ کی بہادری، اور اسی کی وجہ سے آپ کو فاروق کہا جاتا، جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ ہم کیوں یہ چھپ کے نماز پڑھ رہے نکلیں؟ تو سب سے پہلے جو نکلے مسلمان سیدنا اسد اللہ و اسد رسول اللہ، سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ۔ اس دن سے جو آپ نے فرمایا نا کہ آج ٹائٹل ہے فاروق کا، یہ فاروق کا ٹائٹل آپ کی وہ شجاعت اور بہادری اور اس کے اثرات سارے آپ کے بچپن سے اور جوانی سے، آپ نے بتایا نا ایکٹیویٹیز ایسی تھی بالکل اور اسی جوانی کی یہ شجاعت اور بہادری تھی، آپ کی فصاحت و بلاغت تھی کہ آپ کا قبول اسلام دیکھیں، آپ کی ہجرت دیکھیں، آپ کہ آپ نے ہجرت میں بھی کہا کہ فرمایا میں نکل رہا ہوں ہجرت کرنے کے لیے، کون اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہے، اپنی بیویوں کو بیوہ کرنا چاہتا ہے، وہ آ جائے میرا راستہ روکے۔ تو آپ نے ہجرت بھی، تو یہ تسلسل تھا آپ کی ان جوانی کی شجاعت و بہادری کی، وہ ننگی تلوار لے کر نکلے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فاروق کا لقب عطا فرمایا کہ حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والے، اعلاء کلمت الحق کرنے والے، پہلی مرتبہ مسلمان خانہ کعبہ کی چھاؤں کے اندر اعلان اللہ کی بارگاہ کے اندر سجدہ ریزی کر رہے ہیں۔ یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرہ امتیاز ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ اعزاز و اکرام عطا فرمایا۔ واہ! اور جس طرح آپ نے فرمایا نا، علامہ صاحب نے ماشاءاللہ خوبصورت نقطہ کہ حضور سے آ کر جب ہم نے حضرت عمر کی سیرت کا جب مطالعہ کریں، یہ نقش ہو جانے والی چیزیں ہیں کہ اور ہونی بھی چاہیے، ہمارے رول ماڈلز یہ ہیں، ہمیں ان کا مطالعہ ضروری ہے، بچوں کو کروائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی عاجزانہ انداز سے کہ یا رسول اللہ ہم حق پر نہیں ہیں، کیا یہ دین حق پر نہیں ہے؟ تو پھر آئیے پھر اعلانیہ یہ نماز ہونی چاہیے، حرم میں نماز لے، حضرت امیر حمزہ ہیں، حضرت عمر فاروق ہیں، کیا بات ہے، کیسے کیسے محافظین اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائے جو حفاظت پر معمور رہے۔ میں مزید اس حوالے سے کچھ، اور ایک حدیبیہ کا بھی موقع مجھے یاد آتا ہے کہ جب رسول اللہ کے ساتھ اتنے تواضع اور انکساری کے ساتھ آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں یا رسول اللہ، پھر حضور فرماتے ہیں کہ عمر جو میں دیکھ رہا ہوں، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، لیکن حضور کے پیار میں، اللہ اکبر، حضور کا قد بلند ہو، حضور کی عزت و تکریم بلند ہو، اس کے لیے ایکسائٹڈ ہیں اور اس کے لیے ہر وقت پریپیئرڈ ہیں۔ میں حضور قبلہ، ہم نے تو یہ بھی انداز غضب دیکھا ہے حضرت عمر کا کہ رسول اللہ کی طرف آنچ بھی آنے کی اگر جرت کرے، عمر خود بھی ننگی تلوار اور عمر کی تلوار بھی موجود ہے۔ لیکن اس کے علاوہ ان کی معمولات زندگی میں کچھ چیزیں جو ایک آدمی فرما رہے ہیں نا اتنا متحرک ہے، ایکٹیو ہے، اس حوالے سے بات ہو رہی ہے، سفارت کاری کا بھی ذکر آیا سفر کے حوالے سے، تو سفارت کاری کا جو حضرت عمر کا جو وصف ہے اور یہ معمول ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قریش نے، اہل عرب میں جو قریش کا خاندان ہے، انہوں نے اپنے مختلف قبائل میں مختلف عہدے تقسیم کر رکھے۔ صحیح۔ یہ جو عہدہ تھا کہ کسی کا سفارتکار ہونا، سفیر بننا، یہ خاندان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آبا و اجداد سے چلا آ رہا تھا۔ حضرت عمر خود سفیر عرب تھے، آپ کے والد خطاب بھی سفیر عرب تھے، دادا نفیل بھی سفیر عرب تھے، عبد العزیٰ بھی سفیر عرب تھے، ریاح بھی سفیر عرب تھے، اور عدی تک آپ کے ہر دادا عرب کے سفیر تھے، قریش کے سفیر تھے۔ اللہ، کیونکہ اس خاندان میں اللہ نے ذہانت بڑی رکھی تھی۔ صحیح۔ کسی فیصلے میں ثالث بننا اگر ہو تو وہ خاندان عمر میں تھا، واہ، ثالث ان کے دادا ہوتے تھے، واہ، اور اگر کسی مسئلے کو دو قبائل کے درمیان حل کرنا ہے تو وہ حضرت عمر کے آبا و اجداد میں چلا آ رہا تھا، کسی اور کی طرف نظر نہیں جاتی تھی۔ اچھا، جب آگے
بیٹا پیدا ہو رہا ہے، اس کے آگے بیٹا پیدا ہو رہا ہے، یہ خاندانی تسلسل بھی چل رہا ہے۔ تو حضرت عمر تک جب بات پہنچی نا، جیسے علامہ صاحب نے ذکر کیا کہ سفر، ایک تو تجربہ، صحیح بات، ذہانت، بلند حوصلہ، تدبر، بات کرنے میں دلیر، تدبر، صاحب رائے، یہ ساری چیزیں تھی، اور خانوادے کی میراث سے بھی ظاہر ہے، خاندانے کی میراث۔ اور جب آپ نے سفر کیا تو تجربہ اس قدر بڑھ چکا تھا کہ آپ اہل تھے اس منصب کے کہ اگر اب عرب میں کوئی سفیر ہوگا، قریش میں کوئی سفیر ہوگا تو وہ عمر بن خطاب ہی ہوں گے۔ اور آپ نے اپنی اہلیت کی بنیاد پر جہاں بھی کوئی مسئلہ ہوتا حضرت عمر وہاں پہنچ جاتے، قبائل کے درمیان اتنی خوبصورتی سے پیچ اپ کراتے، اللہ، آپ اپنے مدعا کو، قریش کے مدعا کو اتنی خوبصورتی سے جا کے بیان کرتے اور مسائل کو اتنی ذہانت سے حل کرتے کہ ابھی اسلام لانے سے پہلے بھی مدبرین عرب میں اگر کسی کا نام تھا تو وہ حضرت عمر فاروق رضی کیا اللہ بات ہے۔ آپ نے ان کے خانوادے کا ذکر کیا نا، حضرت خطاب کا وہ جو نسب کے پرکھنے کا جو علم تھا، نصاب تھے، نصاب ماہر تھے، جب آپ پھر خون میں یہ چیز موجود ہے۔ اہل عرب کا جب نسب بیان کرنا ہو تو آپ اپنے، جیسے آج ہم حوالہ دیتے ہیں نا کہ جی لسان العرب میں لکھا ہے، فلان جگہ لکھا ہے، آپ کہتے تھے میرے والد نے کہا، بس یہی میرے کافی، دادا نے کہا، یہ کافی وہ عرب کے اتنے بڑے نصاب تھے، معتبر حوالہ تھے، یہ معتبر تھے ان ساری چیزوں میں۔ اور پھر سفارت کی جہاں تک بات ہے، آپ کو اس میں اس قدر تجربہ تھا اور اللہ نے یہ کام لینا تھا، یہ اسباب جیسا بھی آپ نے کہا نا، اللہ سبب بنا دیتا ہے۔ صحیح بات، آپ کے اس منصب اور اس کے تجربے کی وجہ سے جب خدا نے آپ کو، اللہ کہتا ہے نا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، ہم خلیفہ بنائیں گے رسول کا، جب حضرت عمر کو خلیفہ بنایا گیا اور پھر آپ نے اپنی ان تمام معلومات، ان تمام تجربات کی بنیاد پہ قبائل پہ حکومت کی ہے، پھر آپ کو ایک ایک قبیلے کا پتہ ہوتا تھا ان کا مزاج کیسا ہے، ان کو کہاں کام میں لانا ہے، کس کو گورنر بنانا ہے، کس کو کیا عہدہ دینا ہے۔ یہ 22 لاکھ مربع میل جو 10 سال میں آپ نے کیا ہے، اس کی بنیاد وہ سفارتی قابلیت تھی آپ کی۔ اچھا، اور دوسری بات یہ کہ سوچنے کی ضرورت نہیں تھی، فیصلہ ہر لہجہ، کیونکہ تدبر اتنا تھا، تجربہ، آپ ہر بندے اور ہر قبیلے کے بارے میں بالکل پرفیکٹ نالج رکھتے تھے اور آپ نے اس کو استعمال کیا اور اپنی قابلیت اور صلاحیت کی بنیاد پر یہ اللہ نے جو آپ کو عطا فرمائی تھی، آپ نے اپنے عرب سے نکل کے کیسر و کسرا تک، عرب سے نکل کے عراق تک اور کہاں کہاں تک آپ نے اپنی سلطنت کو پھیلایا ہے، اور کوئی بندہ آج تک چیلنج نہیں کر سکا کہ یہ فیصلہ غلط تھا یا اس فیصلے میں کمی تھی۔ کہا عمر نے جو کہا حق کہا، اور یہ صرف مسلمان نہیں کہتے۔ جی بالکل، انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ان کے فیصلے، ان کے قوانین آج قانون دان ریفرنس کرتے ہیں۔ جی جی، وہ مسلم، جی وہ مسلم امہ کے ایسے لیڈر بنے ہیں، پھر ان کی کوئی مثال زمانے میں۔ صحیح بات ہے۔ اور لیڈنگ ایبلٹیز کی جب بات کی جاتی ہے نا، جب کسی لیڈر کے لیے بات کی جاتی ہے تو تاریخ کے سنہرے باب میں سنہرا ترین جو حرف ہے وہ ہے عمر فاروق، اور آج بھی قائدانہ صلاحیتوں کے حوالے سے ریفرنس کیا جاتا ہے اغیار میں بھی۔ آپ کے بنائے ہوئے جو شہری، میں بتا رہا تھا نا آپ کو، نظام، معاملات اور کنسٹرکشن زونز ہیں، میں بتا رہا تھا ڈیوائیڈنس آف پروونس سے لے کر شہروں کے آباد کرنے تک، شہریوں کی آباد کاری تک، جو نظام آپ نے متعارف کروایا، آپ جائیے پاکستان سے بات، پاکستان میں بھی اب تو خیر خال خال نظر آتا ہے وہ کہ کشادہ اتنی سڑک ہو اور اتنا گز ہو کہ بیل گاڑی، آج سے اگر آپ دیکھ لیں کہ گاڑی نکل جائے تو خیر آج کی ظاہر ہے کچھ معاملات آج کے نقشے کے، اور لیکن اکثر پاکستان میں بھی ایسی تعمیرات کے شاہکار آپ کو نظر آتے ہیں، لیکن وہ سب کے سب فرام دا بیگننگ اگر ہم کہیں نا جو فالو کر رہے ہیں وہ حضرت عمر نے یہ روایت ڈالی ہے، جبکہ لا ان آرڈر ہے نہیں، لا ان آرڈر بنانے والے، رینک سسٹم بنانے والے اور ڈپارٹمنٹس، مختلف شعبہ جات زندگی بنانے والے، شہروں میں تعلیمی نظام بناانے والے، تعلیم کے علاوہ بچوں کی کفالت اور پرورش کا ایک معقول ترین نظام متعارف کروانے والے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، خلیفہ دوم مراد رسول کو ہم سب کا سلام۔ وقفے کے بعد انشاءاللہ منقبت بھی سنیں گے اور حضرات علماء سے مختصر پیغام بھی لے لوں گا، اور انشاءاللہ آپ سے رخصت ہوں گے، پھر کل بھی ملاقات ہوگی۔ وقفے کے بعد آتے ہیں۔ ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ARY QTV نے خصوصی نشست
سیریز ہے انشاءاللہ 6 یا 7 روز تک انشاءاللہ جاری رہے گی، اور حضرت عمر فاروق کو پورا عالم اسلام سلام پیش کرتا رہے گا، سیلیوٹ پیش کرتا رہے گا ان کی خدمات پر۔ میں علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ بطور پیغام سیلیوٹ پیش کریں سیدنا عمر فاروق کو، اور علامہ صاحب بھی۔ جی حضرت۔ بس یہی میں گزارش کروں گا کہ ایک تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انفرادی زندگی، ان کے اخلاقیات، ان کی خانگی زندگی، انفرادی زندگی، لیکن ایک جو اجتماعی کام کیا ہے انہوں نے ریاست کے حوالے سے، اور ریاست کے جو خد و خال اور ایک ویلفیئر سٹیٹ کا جو تصور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیا، اس کا نظیر آج تک اس کے بعد نہیں مل سکا۔ بالکل جیسے آپ نے ذکر کیا کہ عمر لاز کو شامل کر کے لوگ آج اپنی ویلفیئر سٹیٹ کو کمپلیٹ کر رہے ہیں، لیکن بدقسمتی بدنصیبی یہ ہے کہ ہم بچوں کو جو ہے وہ چوروں کی کہانیاں اور گھر سے بھاگے ہوئے اور چینی کھانے والے، اور وہ اپنی کتابوں کے اندر بچوں کو سٹوریز کے نام پر پڑھا رہے ہیں، اس کے بجائے ہمیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت بتانی چاہیے۔ بالکل صحیح۔ یہ اصل ہیروز جو ہمیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائے، ہمارے سٹارز یہ ہیں، اصحابی کا نجوم فَبِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، یہ سٹارز حضور نے ہمیں عطا فرمائے ہیں اپنے بچوں کو، نسلوں کو۔ اس وقت ہم کیوں ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، میڈیا کے اندر دنیا جہان کا سب کچھ چل رہا ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ اس وقت ہر چینل پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت پر، کردار پر لوگوں تک پیغام پہنچایا جائے، تاکہ ہمیں، ہماری نسلوں کو پتہ چلے کہ اللہ نے ہمیں کیسے کیسے جلیل القدر لیڈر عطا فرمائے جنہوں نے حکومت دنیا پر کی اور عدل کا ایک نظام قائم کر کے دیا۔ بالکل بہترین پیغام الیکٹرانک میڈیا کے لیے کہ جس طرح ہم اہل بیت اطہار کی قربانیاں بتاتے ہیں میڈیا پر، اسی طرح ہمیں حضرت عمر جیسی قائدانہ صلاحیتیں رکھنے والی شخصیات، ان کی جو فتوحات اور ان کا جو کردار اور ان کے جو سسٹمز جنہوں نے انٹروڈیوس کرائے، یہ ہمیں دنیا کو بتانے چاہیے تاکہ فروغ ملے امت مسلمہ کو کہ ہمیں اللہ کے محبوب نے کیسے کیسے قائدین دیے تھے۔ اس پر کام بہترین پیغام آپ نے دیا ماشاءاللہ۔ جی علامہ صاحب۔ دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت میں ایک غالب ترین پہلو یہ تھا کہ انہوں نے زمانے کو بتایا کہ کامیابی صرف اطاعت رسول میں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ انہوں نے کوئی قدم حضور کے نقش سے ہٹ کے نہیں اٹھایا۔ خطبہ بھی دے رہے نا، کوئی جمعہ پڑھنے آیا تھوڑا لیٹ آیا، بولا حضور جلدی آتے تھے اور آ کر 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، تم ایسے ہی بیٹھ گئے۔ ذوالحلیفہ کے مقام پہ 2 رکعت نماز پڑھی، کہا میں نے یہاں اللہ کے رسول کو پڑھتے ہوئے دیکھا۔ ہر پیر اور جمعرات کو قبا جاتے تھے، کہا میرے رسول جاتے تھے۔ کوئی کام اچھا یہ تو آسان کام ہے، چلو پھر عبادات میں۔ ساری زندگی فاقے میں گزاری۔ امہات المومنین کہتی ہیں کہ کیسر و کسرا کے فاتح لائف اسٹائل بدلو۔ کہا آپ مجھے کہہ رہی ہیں، میں مرنے تک ویسا ہی رہوں گا جیسے میرے رسول، فاقے میں رہوں گا۔ شریعت میں اجازت دی ہوئی، امام حسن کہتے ہیں، سلمان امام حسن کہتے ہیں، میں جمعہ پڑھنے گیا، امیر المومنین خطبہ دے رہے تھے، قمیض کے پیوند گنے میں نے 12 پیوند تھے، یہ 12 پیوند امام حسن نے گنے۔ کسی کام میں نقش رسول سے نہیں ہٹے کبھی بھی، کہا یہیں سے کامیاب ہوں گے اور یہیں سے فاتح بنیں گے، اور پروف کر کے دکھایا۔ آج بھی لیڈر ہے، تاجر ہے، عوام ہے، نقش رسول پہ آ جاؤ، فاتح بن جاؤ۔ واہ، بہت خوبصورت پیغام آپ دونوں کا، اور یہی پیغام ہمارا ہے، یہی پیغام جماعت صحابہ نے فردن اور خاص طور پہ خلفائے راشدین نے، جس میں دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر کی آج ہم بات کر رہے تھے اور کل بھی کریں گے انشاءاللہ، اور تا قیامت کرتے رہیں گے جب تک دم میں دم ہے انشاءاللہ۔ تو آج سیدنا عمر فاروق کے موضوع پر اور آپ کی شخصیت پر، آپ کی معمولات زندگی پر بس اتنا ہی، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ ایک منقبت سنتے ہیں وسیم وسیع سے، اور آپ سے اجازت۔ السلام علیکم۔ جدا باطل کو حق سے کر دیا فاروق اعظم نے، جدا باطل کو حق سے کر دیا فاروق اعظم نے، علم اسلام کا اونچا کیا فاروق اعظم نے،
علم اسلام کا اونچا کیا فاروق اعظم نے انہی کے نام کی تاثیر تھی یا خط کی ہیبت تھی انہی کے نام کی تاثیر تھی یا خط کی ہیبت تھی رکے دریا کو جاری کر دیا فاروق اعظم نے رکے دریا کو جاری کر دیا فاروق اعظم نے عمر کو دیکھ کر شیطان عمر کو دیکھ کر شیطان خود راستہ بدل لیتا وہ پایا حق سے رعب و دبدبا فاروق اعظم نے علم اسلام کا اونچا کیا فاروق اعظم نے دعائے مصطفیٰ سے دولتیں امام نے ان کو ملا کس کو جو رتبہ لے لیا